अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हुकूमतों से जुड़े स्कैंडल्स चाहे वो किसी भी किस्म के हों बहुत सारे सामने आते हैं और इन स्कैंडल्स के जब ये मामले सामने आते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि इनका नतीजा कम ही निकलता है। एक ही कहानी है जो कि हर दफा दोहराई जाती है। अपोजिशन शोर मचाती है, फिर एक कमीशन बनता है या तहकीकात होती है और फिर मामला गोल हो जाता है। देखा गया है कि ना तो कोई तहरीक बन पाती है और ना ही हुकूमत पर कोई दबाव बढ़ता है और इसकी जो बुनियादी वजह है वो अपोजिशन का तकसीम होना है। मियां नवाज शरीफ की जो हुकूमत है वो भी अभी तक शायद इसी वजह से बची हुई है कि अपोजिशन ताहाल तकसीम है। इससे पहले 3 मौकों पर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत मुश्किल में गिरफ्तार नजर आई, मगर अपोजिशन की इसी तकसीम ने हुकूमत को ना सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि फायदा भी पहुंचाया। पहली मर्तबा इंतखाबात में धांधली का मामला जब तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा, एक लंबी मुहिम चलाई, 126 दिन का धरना हुआ। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की बड़ी मजहबी और सियासी जमातों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर कौमी सियासत में सरगर्म किसी भी जमात ने तहरीक इंसाफ का खुलकर साथ नहीं दिया। ना तो कोई अलायंस बना और ना ही कोई तहरीक चली उस तरह से जहां पर तमाम के तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हों। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी जो है वो अलग से धरना दिया और तहरीक इंसाफ की हिमायत की थी, मगर जो बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी जैसी जमातें जो अपोजिशन की थी, वो अलग ही खड़ी नजर आई। दूसरा मामला पीआईए की निजकारी का। हाल ही में आपको याद होगा जनवरी फरवरी के महीनों में इस पर खूब शोर उठा था और हुकूमत की जानिब से जब पीआईए की निजकारी का फैसला किया गया तो तमाम अपोजिशन जमातों ने इसकी मुखालिफत की, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से पेश थी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो है वो अलग अलग अपनी इस मामले पर सियासत करती रही और ये तमाम जो जमातें थी वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी ना हो सकी। तीसरा मामला जिस पर हुकूमत कुछ मुश्किल में गिरफ्तार नजर आई वो तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल के हवाले से था। जब यह मामला सामने आया तो उस वक्त जो मजहबी जमातें थी, सियासी मजहबी जमातें, उन्होंने इस हवाले से खासी तहरीक चलाई, मगर फिर क्या हुआ कि लेफ्ट और राइट में इसी हवाले से इख्तलाफात नजर आए। नतीजा यही निकला कि हुकूमत इससे भी बाहर आ गई और ये जो जमातें थी वो एक प्लेटफॉर्म पर, अपोजिशन की जो जमातें थी वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी ना हुई। अब पानामा पेपर्स का जो मामला है, इस मामले पर अभी राब्ते तो बहुत सारे हो रहे हैं, मगर सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि क्या ये जमातें अपनी अपनी सियासत करेंगी या फिर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, मगर इससे पहले एक और मामला है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। आला अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं और उनके फैसले सर आंखों पर। पनामा पेपर्स के मामले पर जहां बात हो रही है सियासतदानों की ऑफशोर कंपनियों के हवाले से, वहां पर कुछ जजेस के भी नाम आ रहे हैं, कुछ रिटायर्ड जजेस हैं, एक हाजिर सर्विस जज का भी नाम आया है, 2 जजेस हैं और आईसीआईजे जो कि सारे मामले की तहकीकात कर रही थी, उनके मुताबिक एनरोल लिमिटेड एक कंपनी थी जो कि 14 अप्रैल 2000 को रजिस्टर्ड कराएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद फर्रुख इरफान और उनकी साहबजादी मारिया फर्रुख इरफान इस कंपनी के डायरेक्टर्स रहे। अब इन पेपर्स के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान जो है वो 18 अक्टूबर 2004 को डायरेक्टर तैनात हुए। अब याद रहे कि उन्होंने जो है वो इन्हीं पेपर्स के मुताबिक 1 जुलाई 2012 को इस्तीफा दे दिया था और उनके बाद उनकी बेटी जो है वो इसी कंपनी की जो है वो डायरेक्टर तैनात हुई। ये एक हाजिर सर्विस जज का मामला है। इसके अलावा जस्टिस कयूम साहब का मामला भी जो है वो सबके सामने है। जस्टिस कयूम साहब जो है तो बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं, मगर सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये लोग भी जो है वो अपने हवाले से इन जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दे पाएंगे या नहीं। मामला यहां पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सवालात उठाने का है इन जजेस के फैसलों के हवाले से या इनके किरदार के हवाले से बात करना नहीं है। बहरहाल दोनों जजेस अभी तक इस बात से इनकारी हैं कि किसी किस्म के गैर कानूनी कारोबार में या गलत बयानी में ये मुलव्वस रहे हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस पर बार एसोसिएशंस का और अदलिया का बहसीत इदारा क्या रिस्पॉन्स आता है। प्रोग्राम में आज इन 2 हवालों से बात होगी। पानामा पेपर्स, क्या अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी या नहीं, इस पर बात होगी। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। बलीगुर रहमान साहब वजीर ममलिकत बराए तालीम हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अली मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली आपका भी।
قیوم سمرو صاحب ہمیں جوائن کریں. سینیٹر ڈاکٹر قیوم سمرو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کراچی سے ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ماہر قانون ہیں, ممبر پاکستان بار کونسل ہیں, وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, وہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے. اعظم تارڑ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں اگر حکومت کی اجازت ہو تو اپوزیشن سے شروع کر لوں. جناب آپ کی مرضی, بالکل کیجیے. میں علی آپ سے آغاز کروں گا. اکٹھی ہوں گی اپوزیشن کی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر, کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو شاید نہیں, لیکن اگر موجودہ حالات پہ نظر ڈالیں تو لگتا یہ ہے کہ اب اس دوڑ میں جو اپوزیشن پارٹی عوام کی اجتماعی شعور اور اجتماعی رائے کے ساتھ نہیں جائے گی, وہ اپنا سیاسی تشخص کھو جائے گی. تو یا مرضی سے یا بامر مجبوری اب یہ جو اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ان کو ہونا پڑے گا. کیوں؟ اس بات پہ کہ وہ جو ایشوز تھے وہ ایسے تھے جس میں آپ پولیٹیکلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں پولیٹیکل, لیگل پلس مورل اس کا اسپیکٹ ہے, ایون مطلب اسلامی اس کا اسپیکٹ ہے کہ کیا پاکستان کے اثاثے باہر آف شور اکاؤنٹس میں چھپانے یا انویسٹ کرنے چاہیے, اور وہ بھی ان لوگوں کو جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس پہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو آئی تھنک وہ اس پہ اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, قیوم سمرو صاحب آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے؟ اکٹھی ہوں گی یا اکٹھی ہونا چاہیے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ, اگر وہ اقتدار میں رہی ہے بھی اصولی موقف ان کا رہا ہے, اور اگر حزب اختلاف کا کردار ادا کر رہی ہے بھی اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے. جب پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا ساتھ دیا اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا, اور ان تمام تر خطرات سے حکومت کو جو ہے نہ صرف نکالا بلکہ ایک بہت بڑا سہارا دیا. اب یہاں پہ ایک مورل چیز آ رہی ہے کہ پاکستان پی ایم ایل این کی قیادت پہ پرائم منسٹر کے اوپر, اس کے خاندان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے کہ ان کی مورل اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے. تو اب ان کے لیے اخلاقی طور پہ بہت بڑی ضرورت ہے پرائم منسٹر صاحب کس طرح سے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے لے کے جاتے ہیں, ورنہ یہ قوم کا ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, یا اگر ہے تو وہ قوم کے سامنے پیش کریں کہ اتنی بڑی رقم وہاں آف شور کمپنیوں میں کیسے پہنچی, یہ سیڈ منی کا کیا طریقہ کار تھا, کون سی ٹرانزیکشن ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پیسے پاکستان سے باہر گئے ہیں, یا ایسے کون سے دوست ممالک ہیں, یا ایسے کون سے انڈیویڈل دوست ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو, ان کے بیٹے کو اتنی خطیر رقم دی جس کی وجہ سے انہوں نے آف شور کمپنیاں بھی بنائی, وہاں پہ بزنس بھی کر رہے ہیں. تو یہ قوم کا ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اس سوال کا جواب میاں صاحب کے پاس ہونا چاہیے, ورنہ تو دنیا ظاہری بات ہے. اب دیکھیں 3 پرائم منسٹر جو ہے مورل اتھارٹی لوز کرنے کے بعد they had resigned from their jobs. تو یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے بھی یہ سامنے نمونہ آ رہا ہے. اگر ان کو لوگوں کو یہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے تو ان کے پاس سوائے اس آپشن کے کچھ نہیں رہے گا, کیونکہ اب لوگ اس سے آگے جا رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ جو حکومت ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی رہی ہے. ایک سوال کا اور عوام جواب چاہتے ہیں. قیوم سمرو صاحب, آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہے؟ کبھی ہم سنتے ہیں کہ بیانات دینے سے روک دیا ہے, کبھی پھر اعتزاز احسن صاحب ایک اور طرح کی تقریر کرتے ہیں. آپ لوگوں کی پالیسی ہے کیا اس معاملے پر؟ یہ بھی سر تھوڑی ذرا کنفیوژن ہے, میں چاہتا ہوں آپ ہی کلیئر کر دیں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اپنی پالیسی واضح, کلیئر اور 2 ٹوک موقف رکھتی ہے. اس میں کوئی عوام کسی حوالے سے نہ کسی کو سوچنا چاہیے نہ رکھنا. وہی بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو ساتھ جب دیا تھا تو وہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کو بچانے کے لیے دیا تھا. اب ان کے اوپر ذات کے, ان کے خاندان کے اوپر جتنے یہ الزامات آ رہے ہیں, اب پیپلز پارٹی ان کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خود جا کر قوم کے سامنے فیس کریں. بلکہ میں مورلی طور پہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن مورلی طور پہ پرائم منسٹر نواز شریف سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ پیپلز پارٹی کا باضابطہ مطالبہ نہیں ہے, لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ ہی شوڈ ریزائن اور اپنی صفائی پیش کرے, قوم کے سامنے آ جائے, ان کو بتا دے کہ جی اگر یہ ہمارے اوپر الزامات ہیں بھی وضاحت کرے, اگر حقیقت ہے تو بھی یہ وضاحت کرے کہ یہ پیسہ وہاں تک کیسے پہنچا, یہ آف شور کمپنیاں کیسے بنی. پارٹی نہ صحیح, آپ کا اپنا موقف تو آ گیا. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا موقف آ گیا. ایک منٹ, بلیغ الرحمان صاحب, ایک تو یہ مورل اتھارٹی والی بات ہوئی کہ بھئی مورل اتھارٹی اب نہیں رہی. دوسری بات, پہلے آپ کے لیے معاملات آسان ہو گئے, دھرنے میں تحریک انصاف اکیلی تھی, پی آئی اے کے معاملے پر بھی جماعتیں الگ الگ کیمپین کرتی رہی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پہلے فائدہ ہوا ہے اور ابھی حالات مختلف ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा कि जो आपने पिक्चर पेंट की कि जी अपोजिशन में इख्तलाफ हो गया और गवर्नमेंट बच गई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि अपोजिशन सारी इकट्ठी भी हो तो जमहूरियत में दो ही तरीके हो सकते हैं गवर्नमेंट जाने के। एक तरीका ये होगा कि अगर आपकी पार्लियामेंट में आउट नंबर हो जाएं और ज़्यादा वोट की तादाद से आपको हटा दिया जाए, तो आपकी अगर उसमें हामियों की तादाद कम हो जाए तो तादाद हमारी ज़्यादा है वहाँ पे पार्लियामेंट में, तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं इकट्ठी होकर भी वो नहीं हटा सकती। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर जिस तरह धांधली का इल्ज़ाम था, अगर धांधली साबित हो जाती, जुडिशल कमीशन जो इनकी टर्म्स पर बना दिया गया था उसमें अगर साबित हो जाती, तो हमने खुद कहा था कि हम छोड़ देंगे, तो वो या कोई आर्टिकल 62 के ऊपर पूरा नहीं उतरता या कोई कानूनी तौर पर अगर इनएलिजिबल हो जाता है तो हुकूमत चली जानी चाहिए। लेकिन स्ट्रीट्स पर आकर अनकॉन्स्टिट्यूशनली गुंडागर्दी से और धौंस से अगर हटाने की कोशिश करें, उससे पाकिस्तान के थोड़ा सा मौका दे दें, तो उससे होता है कि पाकिस्तान के दुश्मन फायदा उठाते हैं, आपकी तरक्की का सफर रुकता है, आपके इंतशार फैलता है, तो वो चीजें मुनासिब नहीं है। अभी जो आपका सवाल था कि इन हालात में क्या अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी, तो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो जैसे ही इल्जाम लगा, टोनी ब्लेयर तो बाद में, अपने ये डेविड कैमरन तो बाद में आया, अब दूसरे ममालिक के तो बाद में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो राइट अवे वेरी नेक्स्ट डे आकर टीवी पर अपने आप को डिफेंड किया, अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी कि हम किसी गलत कार्य में मुलव्वस नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं, और फिर गोइंग फर्दर अपने ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया। मैं सर एक आपकी बात करना चाहता हूं डेविड कैमरॉन की, क्योंकि आपने बात की है, तो मैं सिर्फ आपको और देखने वालों को दिखाना चाहता हूं कि डेविड कैमरॉन ने, इनका ये कहना है कि वो बाद में आए हैं, हमने अगले दिन ही बता दिया, मगर डेविड कैमरॉन ने एक और भी काम किया, वो जरा देखें वो क्या था। Mr. Speaker, there have been some deeply hurtful and profoundly untrue allegations made against my father. And I want to, if the House will let me put the record straight, this investment fund was set up overseas in the first place because it was going to be trading predominantly in dollar security. Aspiration and wealth creation are not somehow dirty words. They are the key engines of growth and prosperity in our country, and we must always support those who want to own shares and make investments to support their families. Mr. Speaker, I sold all the shares in my portfolio that year because I didn't want any issues about conflicts of interest. I've already given her the relevant information, and if there is more she believes... ये बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरॉन थे और वो खुद पार्लियामेंट के अंदर आए और उन्होंने वहां पर आकर इस हवाले से गुफ्तगू की, तनकीद भी हुई, शोर भी मचा, मगर उन्होंने गुफ्तगू भी की। क्या वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं काम कर सकते? वज़ीर-ए-आज़म ने किया ये काम, आप कहां सोए हुए थे जब वज़ीर-ए-आज़म टीवी पर आए? और टीवी पर आकर देखिए, पार्लियामेंट में कौम के नुमाइंदे हैं और टीवी पर आकर उन्होंने कौम से खिताब किया और पूरी कौम को एतमाद में लेते हुए कहा, ना कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता ना, नहीं मेरी बात सुनिए, कोई उनसे खड़ा होकर सवाल नहीं पूछ सकता। ये अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, सवाल जवाब हुए, सवाल जवाब हुए। देखिए उन्होंने तो अपने आप को पेश कर दिया और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन है, उसमें ना सिर्फ सवाल जवाब, ना सिर्फ जुबानी तनकीद, जो मटेरियल है आप उसके सामने पेश करें। और देखिए, जब तहरीक इंसाफ का वो धरने वाले मसाइल थे और जब मसला था, उसमें भी जब हमने जुडिशल कमीशन बनाया था तो बहुत लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जो अपने खिलाफ जुडिशल कमीशन बना रही है, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे हाथ साफ थे, पूरे एतमाद के साथ बनाया। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एतमाद के साथ प्राइम मिनिस्टर ने जुडिशल कमीशन का ऐलान किया, इंशाल्लाह जब वो बनेगा उसमें सब चीजें मैं चाहूंगा अली और कयूम सुमरो साहब इसका जरा जवाब दें, और आजम तारड़ साहब से भी बात करनी है। आजम तारड़ साहब से बात होगी इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद। हमारा आज का सवाल, पानामा पेपर्स का मामला, क्या अपोजिशन की जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी या नहीं? इस पर अली मोहम्मद कहते हैं कि होना पड़ेगा, जबकि कयूम सुमरो साहब का ये कहना है और आजम नजीर साहब का ये कहना है कि होना चाहिए, और बलीगुर रहमान समझते हैं कि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, इम्कान कम है। मैं इससे पहले कि बलीगुर रहमान साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले जो बातें की उसका रिस्पॉन्स लूं, आजम तारड़ साहब, ये जो जजेस मोअज़्ज़ज़ जज साहबान वाला मामला है जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया, वकीला बरादरी और बार एसोसिएशंस के इल्म में यह मामला है, क्या बात हो रही है इसके ऊपर? देखिए जी, ये है तो संजीदा बात, बड़े मोअज़्ज़ज़ जज हैं और उन्होंने बड़ा हमेशा कानून की हुक्मरानी के लिए बतौर वकील भी काम किया और बतौर जज भी। जो फैक्ट्स आए हैं उनके मुताबिक जज साहब की एलिवेशन हुई है फरवरी 2010 में और 2012 तक वो उस कंपनी के डायरेक्टर थे। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उन्हें या उनके फैमिली के तर्जुमान को ज़रूर सामने आना चाहिए, और जिस तरह से सियासतदान जो हैं उनको अपना दामन साफ रखना है। मैं समझता हूँ हमारी जो आला अदलिया है
اس پہ کبھی ایسی انگلی نہیں اٹھی, اور جب کبھی اٹھی تو وہ تو اور زیادہ کانسٹیٹیوشنلی بھی اور کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بھی اور زیادہ نازک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بار میں بھی یہ گاسپس ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی خاموشی کیوں ہے, تو اس خاموشی کو ان کے فیملی بہتر ہے کہ اگر ان کے بھائی ہیں یا فیملی ممبرز جو ہیں وہ ترجمانی کریں, اور اس سارے معاملے میں ایک موقف سامنے آنا چاہیے, کیونکہ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بنیاد ہے ہر پیشے کی, ہر کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ جو ہے اور جو آفس ہے اس کی. جیسے وزیر اعظم جواب دہ ہیں, جیسے دیگر آئینی جو عہدیدار ہیں وہ جواب دہ ہیں, تو اسی طرح ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں قانون کے مطابق اور جو ضابطہ اخلاق ہے اس کے مطابق انہیں اپنا دامن صاف کرنا چاہیے, اور ضرور اس بات پہ ان کا موقف آنا چاہیے. اچھا تارڑ صاحب, چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ان کی ذمہ داری نہیں, مگر اپنے ادارے میں اگر ان کے ادارے کے اندر کسی معزز جج پر اس طرح کی بات اٹھتی ہے یا الزام لگتا ہے, اس پر تو وہ تحقیقات کر سکتے ہیں نا, اس پر اس حوالے سے تو وہ قدم اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل ہے جی, یقیناً ہے. سب سے بڑا جو ہے اس کا ایک جو فورم موجود ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے. آئین کے آرٹیکل 209 میں اس کا سارا میکنزم بھی دیا گیا ہے, اور سپریم جوڈیشل کونسل نے مختلف مواقع پہ ایسے اقدامات کیے بھی ہیں, انہوں نے انکوائریز انیشیٹ کی ہیں, اور کوئی بھی باقاعدہ انکوائری انیشیٹ کرنے سے پہلے وہ معزز جج صاحب کا موقف لے سکتے ہیں. انہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ کا اس کنٹروورسی کے حوالے سے یہ جو پیپرز میں ایلیگیشنز ہیں یا حقائق ہیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. تو اگر تو وہ براہ راست خود اس میں ڈائریکٹر رہے اور وہ بزنس ایکٹیو تھا تو پھر ان کا پوائنٹ آف ویو آئے گا. اگر ظاہر ہے مورل سائیڈ ہے کہ ان کے فیملی ممبرز ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ان پہ, ان کے بھائی کرتے ہیں ڈائریکٹرز ہیں, یا ان کی بیٹی جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ کرتی ہیں, تو سچویشن اور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا میں علی محمد آپ کی ٹیک چاہتا ہوں. جو بلیغ الرحمان صاحب نے پہلے بات کی, ان کا پرائم منسٹر آ تو گئے تھے بھائی, اگلے دن ہی آ کر جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ سارا معاملہ ہے اور اس حوالے سے وہ تحقیقات کریں گے, اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے. لیکن آپ نے کس کی تصویر ہمیں دکھا دی, کن کے ایوان کی آپ نے پکچر ہمیں دکھا دی, ان کے بیٹھنے کے طریقے کو تو دیکھیں. وہ لوگ جنہوں نے 200 سالہ میں رول کیا وہ کس طرح ایک عام انسانوں کی طرح جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو ادھر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے, ہمارے ادھر بیٹھنے کے طریقے عوام کے خادموں کی طرح نہیں ہیں. 5 گھنٹے اس آدمی کی ادھر گرلنگ ہوئی ہے, اور کیوں اس بات پہ وہ جو ہے اپنا کیمرون 5 گھنٹے اس کی اپنی جماعت نے اس کی گرلنگ کی ہے. پاکستان میں سوچ سکتے ہیں کہ نون لیگ میں سے کوئی صرف پوچھ بھی سکے کہ جناب حضور والا یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں مجھے صرف یہ بتا دیں, ابھی میں کچھ دیر پہلے عمران خان کے پروگرام میں تھا اپنا اس پہ ایکسپریس پہ, وہاں پہ بھی ایک آنریبل ممبر سے پوچھا گیا کہ جب یہ آف شور کمپنیز کی نیوز بریک ہوئی پاناما لیکس میں, اس سے پہلے شاید ان کو سنگن مل گئی تھی, تو وہ جاوید چودھری کے ساتھ کوئی پروگرام ارینج کر کے انہوں نے تھوڑا اس کو کر دیا تھا پہلے سے کہ اس کا پریشر کم پڑے. کیا ان ممبرز کو پاناما لیک سے پہلے علم تھا ان آف شور کمپنیز کا؟ انجینئر صاحب سے پوچھے نا, بلیغ صاحب سے, آنریبل ممبر سے, کہ کیا آپ کو علم تھا پاناما لیک سے پہلے کہ یہ آف شور کمپنیز موجود ہیں؟ اگر علم تھا تو بتایا کیوں نہیں, اور اگر علم نہیں تھا تو آپ ڈیفینڈ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, سوال میرا اپنی جگہ موجود ہے, پھر آنریبل ممبر صاحب جواب بھی دیں گے. دیکھیں جو کنزرویٹو پارٹی ہے, آپ نے کنزرویٹو پارٹی میں سے کوئی ایک بندہ دیکھا ہے جس نے پی ایم کو ڈیفینڈ کیا ہو؟ نہیں, کیونکہ وہ خود ڈیفینڈ کرنے پہنچے. سر وہ پی ایم کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کی پولیٹیکل ڈیسیجنز پہ. اب میاں صاحب کی جو پولیٹیکل, میں اپنی مثال دیتا ہوں, میاں صاحب کو چھوڑیں, عمران خان اگر پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کی رائٹ ہے یا رانگ ہے, جس بھی چیز پہ دھرنے پہ کرٹیسزم پہ آتی ہے میں ڈیفینڈ کروں گا, پازیٹیو چیز بھی نیگیٹو بھی جو پولیٹیکل ہے, کیونکہ میں اون کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. لیکن عمران خان صاحب کی میں ان کی بات اس لیے کروں کہ میرے لیڈر ہیں جماعت کے, اسی طرح اور لوگوں کے لیڈر, ان کے ذاتی اگر کوئی فائنینشیل ایسپیکٹس ہیں اس کا مجھے کیا پتا, اس کا تو ان کو پتا ہے, یا ان کے جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں. نہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا علی, وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, پی ایم ایل این کہہ سکتی کہ بھئی ہمیں کیا پتا کہ حسن نواز اور حسین نواز کے انویسٹمنٹ. تو یہی تو سر پوائنٹ ہے نا, یہی تو سر پوائنٹ ہے کہ پھر پوری جماعت کیوں ڈیفینڈ کرنے آ گئی ہے.
Why can't we go like developed people? اب اس میں دیکھیں مگر ان کا پوائنٹ یہ کہ انہوں نے مناسب جواب دے دیا. وزیر اعظم نے اگلے دن جب آ کے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں, تحقیقات ہو جائیں گی, تحقیقات تک آپ بھی ویٹ کر لیں. آپ وزیر اعظم کو پہلے گناہگار کیسے قرار دے رہے ہیں؟ ابھی کیمرون کی فوٹیج دکھائی, دوبارہ دکھا دیجئے. اس میں اس نے ان اسپیسیفک ایشوز کو ایڈریس کیا, جواب دیا. وہ جو میاں صاحب کی تقریر تھی وہ اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنے گھر کے ایشو کو ڈیفینڈ کرنے کے نیشنل نیٹ ورک کو یوز کیا گیا, اور اس میں پاناما لیکس کا ایک دفعہ ذکر تک نہیں آیا, نہ اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, نہ اس کو اون کیا. اور اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی ہے. دیکھیں میاں صاحب ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس, جس دن چیئرمین عمران خان اور جناب خورشید شاہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جب وہ سپیچ کر رہے تھے, ایک تو بلیک آؤٹ ہوا پی ٹی وی پہ, لیکن قطع نظر اس کے کیا میاں صاحب اس دن اگر آ جاتے اور کچھ بھی نہ بولتے, فیس کرتے, that would have given another message. جب وہ اس دن نہیں آئے, انہوں نے دیکھیں اوائڈ کرنے سے آسٹرچ فینامنا سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. رائٹ. اب قیوم سمرہ صاحب, وزیر اعظم آپ کو لگتا ہے اوائڈ کر رہے ہیں, جبکہ بلیغ الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی انہوں نے تو قوم کا سامنا کر لیا, سامنے آ گئے, تو پھر آپ کو پھر یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ویسے تو احتجاج کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہو اور پارلیمنٹ کے ذریعے ایک پریشر کریٹ کیا جائے. لیکن بدقسمتی رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور خود اور اس کے بھائی صاحب کا جو طریقہ کار رہا پچھلے 5 سال کے ہمارے دور حکومت میں, انہوں نے مظاہروں کی, انہوں نے جو ہے لانگ مارچ کی کال کی, یہ خود کالے کوٹ پہن کر کے سپریم کورٹ تک چلے گئے ہمارے خلاف. اور شہباز شریف صاحب نے تو دھرنوں کا آغاز انہوں نے کیا تھا, عمران خان صاحب نے تو یہ بعد میں کیا. انہوں نے جب انرجی کرائسس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے پنجاب کے دفتر جلائے, وابڈا کے دفتر جلوائے لوگوں کے ساتھ, اور پنکھے لے کر کے وہاں پہ جا کر کے بیٹھ گئے مینار پاکستان پہ. تو یہ رواج بھی انہوں نے خود ڈالا ہے. اگر یہ رواج خود ڈالا ہے تو آج وہ فیس کریں. لیکن ہم تو ایز اے پارلیمنٹ اور سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ جو ہے ایک فورم ہے جس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں جانی چاہیے, جاتی بھی ہے. اس کو ہم مضبوط کریں, اس کے ذریعے جو ہے ہمارا جو اصولی موقف ہے اس پریشر کو ہم برقرار رکھیں, تاکہ پرائم منسٹر مجبور ہو جائے کہ وہ آ کر کے یہ صفائی دے. صرف میرا سوال ایک ہی ہے جس کا جواب ابھی بھی بلیغ الرحمان صاحب نہیں دے پا رہے ہیں, یا پوری پی ایم ایل این سے میرا یہ چیلنج ہے آپ کے پروگرام کے تھرو, وہ صرف اتنا سا بتا دیں کہ یہ جتنا پیسہ ٹریول کر کے وہاں پہنچا ہے اس کا سورس کیسے تھا, کس طریقے سے یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, یہ پیسے وہاں کیسے پہنچے ہیں, اور کون سے سورسز ہیں, وہ ڈسکلوز کرو. ایڈمٹ تو کر چکے ہیں, اب یہ کوئی ایڈمیشن والی بات ہی نہیں ہے. ان کے پرائم منسٹر صاحب کے فرزند نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہمارے پاس 3 کمپنیاں ہیں رجسٹر جو آف شور کمپنیاں ہیں. اس میں اب دوسری بات کون سی ہے, دوسری رائے. لیکن صرف سوال یہاں پہ ایک کریٹ ہو رہا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے, اتنا بڑا اماؤنٹ, سورس صاحب کو میں مگر بلیغ الرحمان صاحب اب صاحب اس کا جواب چاہیے. رائٹ, بلیغ الرحمان صاحب آپ ظاہری بات ہے ان کو کوئی بزنس سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں, مگر میں صرف یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ موقع نہیں ہے کہ وہ سامنے آئیں اور وہ بتا دیں, مطلب یہ پیسوں کا معاملہ, فنڈنگ کہاں سے آئی, سورس کیا تھا ان کمپنیوں کو اسٹیبلش کرنے کا, وہ رسپانس ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ کنفیوژن کیوں ہے, یہ درمیان میں گرے ایریا کیوں ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آف شور کمپنیاں, جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ کے لائر تارڑ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آف شور کمپنیاں ہونا غلط نہیں, لیکن اگر اس کے سورسز ہیں تو وہ غلط ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ آپ نے بہت قیمتی گھڑی برائٹلنگ کی پہنی ہوئی ہے, اچھا, اور آپ اس کی اس سے گمان کر لیا جائے کہ جناب یہ گھڑی پہنی ہوئی تو یہ کرپشن سے آئی ہوگی, یہ بدعنوانی سے آئی ہوگی, کسی میرے تو سورسز ہیں نا, میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ کہاں سے آپ کر سکتے ہیں نا. تو لیکن اگر یہ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ گھڑی پہنی ہوئی اور اس پہ آپ کو کرپٹ مان لیا جائے تو وہ بڑا آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو یہ آف شور کمپنیز ہونا غلط نہیں ہے. اگر اس کے بننے میں اگر کمپنی بنائی کس لیے جاتی ہے, مجھے صرف ایک چیز سمجھا دیں, آف شور کمپنی بنائی کس لیے؟ باہر کے ملکوں میں انویسٹمنٹس کے لیے ہر کسی کو پتا ہے. اپنا حسین نواز, میری بات سنیں, لیٹس جسٹ بی ویری 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 کلیئر, ٹیکس چوری کرنے کے نہیں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو پتا ہے. میری بات سنیں, ٹیکس چوری مختلف چیز ہے. بہت سے ملکوں کے ایگریمنٹس ہیں, ٹیکس ایگریمنٹس آپس میں, اس میں اگر ایک ملک میں ٹیکس ریٹ کم ہے دوسرے میں زیادہ, اگر آپ جا کے کم ملک میں ٹیکس کریں, دیٹس پرفیکٹلی لیگل ٹو ڈو دیٹ. اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کی فیملی جب باہر رہی, زبردستی جلا وطنی میں رہی, کئی دفعہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ بھی کس طرح جو ہے وہاں پہ رہے, کیا کیا انویسٹمنٹس کی, کس طرح وہاں پہ موو کیا.
تو اس میں اگر یہی بات ہے اسی لیے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے کہ اس میں ایک ایک چیز واضح ہوگی. جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیا؟ میری بات سنیں, شریف فیملی جو ہے وہ گائے بگائے وہ اپنی میں اس وقت آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں ڈیفینڈ کریں یا سورسز ہمیں بتائیں یا یہ بتائیں کہ ہمیں یہ سمجھائیں کہ پیسہ نہیں, مجھے قیوم سمرو صاحب کا جواب تو دینے ہیں. آپ قیوم سمرو صاحب کا جواب نہیں دینے چاہتے, وہ مسترب ہیں. چلے ان کا جواب یہ سمجھا دیں کہ ابھی تک یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. مطلب یہ فیملی کے اسپوکس پرسن موجود ہیں, فیملی کو پتا ہونا چاہیے کہ پیسہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے. جی, سومرو صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ اخلاقی طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن انہیں یہی باتیں جب سرے محل کا معاملہ تھا, سوئس بینک کے اکاؤنٹس کا معاملہ تھا, باقی چیزیں تھیں, تب یہ یاد نہیں آیا. بہرحال بات ہی گزارش یہ ہے. اچھا گزارش یہ ہے, 2 پرائم منسٹر گھر چلے گئے, کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے, مختلف کیسز میں گئے نا, سر وہ تو کورٹ نے بھیجے نا, ہم نے تو کورٹ کے سامنے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. اچھا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنی قربانیاں دی ہیں, ہم تو کیسز بھگتے رہے. آپ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں کہ یہ پیسے آپ مجھے سوال کا جواب دینے دیں گے تو میں آؤں گا سوال کے جواب پہ. جناب آدمی ہے ذاتی طور پہ بلیغ الرحمان صاحب, میں آپ کا احترام کر رہا ہوں, بہت اچھے آدمی ہے, لیکن آپ ہی بتا دیں, آپ ہی یہ بتا دیں کہ یہ پیسے وہاں تک کیسے پہنچے. اتنا بڑا سوال ہے قوم سے جو ہے یہ چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ بالکل نہیں چھپایا جا رہا. اس میں حسین نواز صاحب نے خود آ کے بھی بتایا ہے اپنے سورسز, اس پہ پرائم منسٹر نے بھی بتایا ہے, اور اس کے علاوہ آن ٹاپ آف دیٹ صرف بتانا کافی نہیں ہے, اپنے آپ کو جوڈیشری کے سامنے پیش کر دی ہے, قوم کے سامنے پیش کر دی ہے. تو اس کے لیے انتظار کیجئے, سارے ایویڈنس سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگر کوئی فیملی خود یہ کام نہیں کر سکتی, فیملی کرے گی نا جی, وہ رانگ ڈوئنگ. جوڈیشل کمیشن کیوں وہ خود بتا دے نا. ابھی دیکھیے خود بتائیں گے نا تو پھر آپ, میں اور یہاں پہ سارے جو لوگ بیٹھے ہیں یہی کہہ رہے ہوں گے ہمیں ان کی بات پہ یقین نہیں. تو سر کنفیوژن, جوڈیشل کمیشن آپ کے زبانی بتانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور برٹش پرائم منسٹر نے پہلے دن یہ ساری ڈیٹیلز نہیں دی تھی, انہوں نے بعد میں ڈیٹیلز دی, اور انہوں نے مانا کہ آف شور کمپنیز ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کو انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ کرنا برا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ برطانوی کا خواب ہونا چاہیے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں اور اس کو انکریج کرنا چاہیے. انہوں نے آف شور کمپنیز کو سپورٹ کیا, اس کے خلاف بات نہیں. علی, دھرنے کی طرح یہاں بھی جوڈیشل کمیشن بنے گا اور حکومت کو کلین چٹ مل جائے گی, کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے. چلے اچھا, اگر آپ کی اجازت تو ایک بریک میں لے لوں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آگے پوچھتے ہیں علی سے کہ جوڈیشل کمیشن کا, کیونکہ ان کا بھی یہ مطالبہ ہے, تو اگر یہ بنتا ہے تو پھر کیا ایسا تو نہیں, کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے وزیر اعظم کو اور ان کی حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے کلین چٹ مل جائے گی؟ اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال, پاناما پیپرز کا معاملہ, کیا اپوزیشن کی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں گی؟ یعنی بلیغ الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونے کا امکان کم ہے. علی محمد کا یہ کہنا ہے کہ ہونا پڑے گا, جبکہ قیوم سمرو صاحب کا اور اعظم تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ہونا چاہیے. میں بریک پر جانے سے پہلے علی, دھرنوں کی بات ہو رہی تھی, عام طور پر ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ تاثر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے آپ نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا ہے, جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا اور گورنمنٹ کو کلین چٹ مل جائے گی جس طرح دھرنے میں ملی تھی. لیکن وہ جو جوڈیشل کمیشن تھا نا, اب ناصر ملک صاحب ریٹائرڈ ہیں, مناسب بھی نہیں ہے ریٹائرڈ آدمی کے بارے میں بات, لیکن ایز اے لائر میں بات کروں, ان کے کورٹ میں بیٹھا, وہ جب چل رہا تھا سارا, دیکھیں انہوں نے خود, آئی واز وٹنس ٹو اٹ, جب انہوں نے فرمایا کہ دس از ناٹ انکوائری کمیشن, دس از جوڈیشل انکوائری کمیشن, جوڈیشل انکوائری کمیشن. بلکہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا لوگ کہتے تھے جوڈیشل کمیشن, انہوں نے کہا اس از جوڈیشل انکوائری کمیشن. اس میں رسپانسبلٹی اس کمیشن کی تھی کہ وہ انکوائری کرتی, انکویزیٹوریل رول تھا اس کا. وہاں پہ سارا ملبہ جو ہے وہ برڈن آف پروف پی ٹی آئی پہ ڈال دیا گیا کہ آپ ہی ثابت کرو. دیکھیں جب کمیشن بنتا ہے, وہ بھی جوڈیشل انکوائری کمیشن, اس کی رسپانسبلٹی ہے پی ٹی آئی کو بھی بلائے, جس کو بھی وہ مرضی چاہے بلائیں, اور انویسٹیگیٹ خود کروائیں. وہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں پھر کیوں بیٹھے اس میں, تو آپ نے ایگری کیا تھا. دیکھیں ہم نے ایگری کیا, ہم نے تو ایگری اس پہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو انکویزیٹوریل رول میں کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اب جس طرح بھی میاں صاحب نے بات کی ہے, یہ آخر میں جو انہوں نے بات کی ہے وہی اس میں ہی سارا رپڑ ہے. جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کر رہے تھے, میاں صاحب جب وہ اپنا اسپیچ ختم کر رہے تھے, اس میں انہوں نے آخر میں یہ بات کی کہ اب جس کے پاس ثبوت ہیں آ کے دے جائے. نو, آپ کو پتہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر میرے خاندان کا بھی کوئی بندہ اس میں انوالو ہے, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. That would have given a positive message. جب آپ نے یہ کہا کہ ثبوت لے آؤ, تو کیا ہم کیسے ثبوت لائیں؟ کیا رحمان اظہر نے کوئی نیوز بریک کیا, عمران خان نے بریک کیا, یہاں پہ کوئی کسی چائے والے یا کسی پائے والے نے بریک کیا, کسی اخبار والے؟ اور بھائی یہ تو انٹرنیشنل میڈیا میں بریک ہوئی ہے, اس کے ثبوت تو باہر موجود ہیں. For that you need international forensic audit firms.
اس لیے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہو, انکوائری کمیشن ہو, اچھا. چیف جسٹس صاحب کے نیچے ہو, لیکن ان کو سپورٹ دی جائے انٹرنیشنل آڈٹ فرمز کی, کیونکہ جج صاحبان اس کے لیے بائی ٹریننگ اکوپ نہیں ہوتے ٹھیک ہے, اس لیول پہ جا کے. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں, ایک ہوتی ہے مورل پلین, ایک ہوتی ہے لیگل پلین. مورلی اور لیگلی اس میں فرق ہوتا ہے. یو کے میں, امریکہ میں, ویسٹرن کنٹریز میں ہومو سیکشوالٹی لیگلی الاؤ ہے, مورلی آپ الاؤ کرو گے؟ وہاں پہ جس طرح کے لاز بنتے ہیں کیا آپ الاؤ کرو گے؟ دیکھیں مورلی میاں صاحب شوڈ ریزائن, لیگلی وہ جب ایک کمیشن بنے گا اور جب وہ اس کو کہیں گے کہ ان دا نیم آف گاڈ گو, پھر شاید وہ جائیں. جب انہوں نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا, کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا اور تحقیقات ابھی نہیں ہوئی, تو پھر آپ کس طرح سے ریزگنیشن یہ جو ایسپیکٹ ہے رحمان نظر صاحب, یہ جو ایشو ہے اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. پہلا آف شور اکاؤنٹس, دوسرا منی ٹریل. منی ٹریل جوڈیشل انکوائری کمیشن نے معلوم کرنا ہے کہ وہ پیسے کدھر کدھر سے گئے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو سرنامہ ہے, جو سر ہے, وہ کیا ہے یار؟ دیکھو کیمن آئلینڈز, ورجن آئلینڈز, پاناما, اس میں کیا ہوتا ہے؟ وائی ڈو پیپل میک آف شور اکاؤنٹس؟ مینڈیٹ کس نے دینا ہے نا, یہ تو میں صرف ایک ہی. برٹش پرائم منسٹر کیوں فخر اس بات میں محسوس کر رہا ہے کہ اگر باپ نے میری انویسٹمنٹ کی تو اچھی بات تھی اور کرنا چاہیے؟ کیا میاں صاحب کو ان کے برخوردار نے, محترم نے پروسیڈز نہیں بھیجی نا ان کو, انہوں نے کہا نا کہ مجھے تو میرے بیٹے نے اپنا بڑی اماؤنٹ بھیجی, ٹھیک ہے, بھیجی. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح یو کے کا وزیر اعظم اپنے والد مرحوم کے ان کے آف شور اکاؤنٹ سے ان کو فائدہ ملا, پیسے ملے, اس پہ وہ اپنا ایکسپلین کر سکتا ہے. یہاں پہ سوال یہ ہے مگر وہ 2010 میں ختم کر چکے تھے. اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے بیٹے کے اکاؤنٹس ہیں, بٹ اسٹل یو آر ٹیکنگ منی فرام یور سن, یو ڈو ناٹ ڈوئنگ بزنس ان پاکستان. اس کا دیکھیں مورلی یہ ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں کو کہتے ہو پاکستان میں انویسٹ کرو, پاکستان کو ایڈ اور قرضہ دو, پاکستانیوں کو پاکستان مورل اور لیگل میں پھر یہی تو ڈسٹنکشن ہے. میں صرف ایک چیز, اعظم طارق صاحب, کیونکہ آپ الیکشن سے ریلیٹڈ کیسز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, کیا وزیر اعظم پر کوئی لیگل آبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے یا اس کے ایسٹس کے حوالے سے جواب دہ ہوں؟ اور پھر دوسرا, جوڈیشل کمیشن کی جو بات کریں, ہم نے یہ سنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اوپینین دے سکتا ہے, فیکٹ فائنڈنگ جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن کا کام نہیں, اس کے لیے ڈیفرنٹ ادارے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا فیکٹ فائنڈنگ جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے؟ دیکھیے دو حصے ہوئے نا آپ کے سوال کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس جب آئیں گے تو اس سے پتا چلے گا کہ کیا مانگا گیا اس سے. کسی حد تک یس فیکٹ فائنڈنگ میں جا سکتے ہیں اگر ٹرمز آف ریفرنس میں ہو, اور اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فردر اس کو, جیسے آپ سب لیٹنگ کہتے ہیں یا آگے کام تفویض کرنا, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل آڈٹ فرم کو انگیج کیا جائے اور وہ فورنزک آڈٹ کرے, یہ کام جوڈیشل کمیشن کے اگر ٹرمز آف ریفرنس میں ہے کہ وہ کوئی سے بھی اقدامات کر سکتے ہیں ایک اپنی اوپینین فارم کرنے کے لیے, انہوں نے ہاں یا نہ میں جواب تو دینا ہے کہ آیا ان کا اس سے لنکیج بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو اس پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر جوڈیشری کنسنٹ کرتی ہے یا کوئی ریٹائرڈ جج صاحب انکوائری کمیشن میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں, یا اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ابھی تک تو یہی سمجھ نہیں آ رہی. ایک دن ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریٹائرڈ جج صاحب کریں گے, انکوائری کمیشن ہوگا, اگلے روز لا منسٹری کہتی ہے نہیں ہم جوڈیشل کمیشن کے لیے ریکویسٹ بھجوا رہے ہیں یا بھجوا چکے ہیں. باہر کیف وہ ٹرمز آف ریفرنس جو جائیں گے ان میں یہ بات ہوگی کہ آپ کا سکوپ کس حد تک ہے اور اس کو ایکسٹینڈ, اس کو بڑھایا جا. دوسرا سر سوال, کیا وزیر اعظم پر یہ آبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے یا ان کے بزنس کے حوالے سے جواب دہ ہوں؟ ہاں دیکھیے, جو تو ہمارے الیکشن قوانین ہیں اور جو الیکشن کے نومینیشن پیپرز ہوتے ہیں ان میں جو پوچھا جاتا ہے وہ ایسٹس کے حوالے سے آپ کے اپنے اثاثہ جات, آپ کے سپاؤس کے یعنی خامند یا بیوی کے وائس ورثہ, اور آپ کے جو ڈیپینڈنٹ بچے ہیں جو کہ آپ پہ انحصار کرتے ہیں, 18 سال سے زائد عمر کے لڑکے اور جو آپ کی شادی شدہ بیٹیاں ہیں وہ آپ کے ڈیپینڈنٹس نہیں ہیں, یا جو ڈکلیئر کر دیں اپنا بزنس کرتے ہیں, اپنا نظام چلاتے ہیں. تو اسٹرکٹلی سپیکنگ قانون میں یہ دو کیٹیگریز ہیں آپ کی. آپ کے سپاؤس کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہونے چاہیے, آپ کے ایسٹس ڈکلیئر ہونے چاہیے, اور آپ کے ڈیپینڈنٹ بچوں کے, کیونکہ بینگ ہیڈ آف فیملی یہ سمجھا جاتا ہے یا بینگ پارٹ آف فیملی کے وہ کامن ایسٹس ہوتے ہیں. یہ تو قانونی اس کا ایک اینگل ہے. باقی اخلاقی باتیں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں وہ دنیا بھر سے مثالیں بھی دے رہے ہیں. اسی پیرائے میں نے بھی کہا جو بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسلز میں آج کل بے چینی ہے کہ اگر ہمارے معزز جج صاحبان پہ یہ بات آئی اور خاص طور پہ حاضر سروس جج صاحب پہ,
تو ان کی فیملی کے کسی سپوکس پرسن کو سامنے آ کے یقیناً اس کو کلیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ بے چینی کی فضا ختم ہو. میں اخلاقی قدروں کی بات ہو رہی ہے. قیوم سمرو صاحب، ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا بنتا ہے. یہ آپ کے بھی لوگوں کے نام آئے، رحمان ملک صاحب کا، سینیٹر عثمان صاحب کا، ظاہری بات ہے سینیٹرز بھی ہیں. وہ آپ لوگوں نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کے وہاں پر معاملات کیا ہیں، ان کے آف شور کمپنیوں میں کیا کردار ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ دیکھیں، میرے خیال میں رحمان ملک صاحب نے تو اپنا ایک بیان جاری بھی کیا تھا اور انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی تھی اور انہوں نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے. وہ تو دیکھیں، اب سب کے لیے ایک بات ہونی چاہیے. میں کسی کو یہاں پہ پرٹیکولر ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ذمہ داری اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ اس کے خاندان پہ اوپر بات آ گئی ہے اور وہ خود ملک کے پرائم منسٹر ہیں. ان کی بس سے بات چھوڑیں نا، ان کی بات چھوڑیں. پارٹی کے اندر کیا آپ کی پارٹی کی قیادت نے پوچھا ہے رحمان ملک صاحب سے، سینیٹر عثمان صاحب سے؟ میں نے کہا رحمان ملک صاحب نے خود بیان دیا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے خود 2 دن پہلے جب سے یہ خبر آئی انہوں نے خود اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان کو سو کرنے جا رہا ہوں اور میرے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں میں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر لے لیں جب تک تحقیقات نہیں ہوتی، جب تک تحقیقات نہیں ہوتی. ان کی جو سینیٹرشپ ہے، میری بات سے سنیں نا، ان کی سینیٹرشپ سے انہیں کہیں سٹیپ ڈاؤن کر جائیں نا. جب تک تحقیقات نہیں ہوتی رحمان ملک صاحب سے اور سینیٹر جو دوسرے عثمان صاحب ہیں، انہیں کہیں کہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، تحقیقات ہوں گی دوبارہ بنا دیں. ایک اور بات ہے، جو آپ مطالبہ وزیر اعظم سے ایک کر اور رہے ہیں. بات ہے، آپ پوری ذمہ داری لے رہے ہیں 18 کروڑ عوام کی. ان کے پرائم منسٹر ہیں، الیکٹڈ پرائم منسٹر. سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو پرائم منسٹر سے آپ کا مطالبہ ہے وہ آپ پارٹی کے اندر بھی کر دیں. یہاں پہ اتنی اس حد تک آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو جس حد تک یہاں کے پرائم منسٹر ذمہ دار ہیں. وہاں پوری دنیا میں سب نے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دیے ہیں، وہاں باقی کسی اور سر آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے لیے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ایک سینیٹر کے لیے قانون اور پرائم منسٹر ہائی مورل گراؤنڈ پر ہے. سر میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ پارٹی کے اندر ان سے جواب لے لیں، ان سے استعفیٰ لے لیں، انہیں کہیں تحقیقات ہوں گی ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. جواب دیا ہے، اس نے تو جواب دیا ہے اپنا موقف قوم کے سامنے. پرائم منسٹر نے بھی دیا ہے نا جواب. تو پھر پرائم منسٹر نے اوپر ایلیگیشنز ہیں، وہ پسند نہیں آ رہا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہی چیز ہم پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں. ہماری امیدیں جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ دیکھیں اس بھونچال میں پی ایم کو نکلنا پڑے گا. یہ انٹرنیشنل اور نیشنل جو پریشر بڑھ رہا ہے ان کے اوپر، اس پریشر کو ان کو فیس کرنا پڑے گا. اس طرح جو ہے ٹال مٹول سے اب کام نہیں چلے گا. ایک منٹ اب دیں، میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے. بلیور رحمان صاحب جو جوڈیشل انکوائری کمیشن بننے جا رہی ہے جس کی مدد کے لیے انٹرنیشنل فورنزک جو ہے انویسٹیگیٹر آنے چاہیے. سر انٹرنیشنل فورنزک آڈٹ ایک تو یہ مطالبہ ہے، دوسرا یہ کہ وزیر اعظم جو ہے نا ہی شوڈ کم کلین. ذمہ دار آدمی ہے، اس کا مثال آپ کسی سر جی ایک منٹ دے دیں. قیوم سمرو صاحب ایک منٹ دے دیں. بلیور رحمان صاحب. جی بالکل، مجھے پورا یقین ہے کیونکہ پرائم منسٹر کو ہم آج سے نہیں شروع سے جانتے ہیں. ایک صاف ستھری شخصیت کے مالک ہیں، اچھی سوچ کے مالک ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن میں آنا، اس کے اپنی پوری وضاحت کرنا، تمام الزامات کا جواب دینا، یہ ثابت کرے گا کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی وہ کلین آئیں گے. میں ایک بات اور آپ کو کہہ دوں، تحریک انصاف کے حوالے سے یہاں پہ جو باتیں رہیں، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ افتخار چودھری صاحب کے بارے میں تحریک انصاف نے پوری محنت کی، کوشش کی کہ ان کو ریسٹور کیا جائے، بعد میں انہی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے لیے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے نام دیا کہ ان کو چیف الیکشن کمشنر بنانا چاہیے، بعد میں وہی سب سے خراب ٹھہرے اور سب سے خرابی دھاندلی کے ذمہ دار ٹھہرے. شیخ رشید صاحب پہلے بہت خراب تھے، اب مین ایڈوائزر ہیں. ناصر الملک صاحب کے افسوس ہوا سن کے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بھی مطالبہ کرتے ہیں کل کو ان کو اس کا بھی نہیں خیال رہتا، یہ کسی پہ ان کا اعتماد نہیں ہوتا اور یہ جو بھی کہتے ہیں کل کو خود اس سے میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. جوڈیشل کمیشن جو عدلیہ دھاندلی کے اوپر ہوا تھا اس کا انہوں نے خود ٹرمز ریفرنس فریم کیے اور اس کا پوری ان کی ٹیم بیٹھی ہمارے ساتھ، اسی کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن کی گئی اور اس کے مطابق چلے. اور جب والی ڈیبیٹ بڑی لمبی ہے میرا خیال ہے، پھر کسی دن بڑی واضح ڈیبیٹ ہے، پھر کسی دن بلا لیتے ہیں. اس کا فیصلہ خلاف آیا تو وہ سب غلط تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ اور سمجھا تھا. بہت شکریہ بلیور رحمان صاحب. علی آپ کا بہت شکریہ. قیوم سمرو صاحب آپ کا بہت شکریہ اور عادل طارق صاحب ساتھ موجود ہے. بہرحال بات وہی ہے کہ کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے. جو سورس آف فنڈنگ کے حوالے سے باتیں، کمپنیوں کے حوالے سے باتیں، جو بھی انوالو ہے ہی شوڈ کم کلین. یہ جو سارا معاملہ ہے اس پہ باتیں بالکل واضح ہونی چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.